अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बरतानिया के अहम इशू पर बात करेंगे, कुछ टैक्सी के हवाले से, जो लीड्स टैक्सी ड्राइवरों के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारा बना हुआ है, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो डेड बॉडीज़ को लेकर पाकिस्तान जाते थे, बिलखसूस नॉर्थ के इलाका, जो यॉर्कशायर और जो गिरदोनवा के इलाके हैं, लंकाशायर है, जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट से जाते थे, पीआईए ने परवाज़ें बंद की हैं। इस हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। डेड बॉडीज़ का बहुत बड़ा इशू इस वक्त जो है हमारे इलाके में बना हुआ है। मेरे साथ बरतानिया और लीड सिटी काउंसिल के सीनियर काउंसलर बड़े मुतहर्रिक हैं, कम्यूनिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। हमेशा जब भी कम्यूनिटी के हवाले से कोई बात हुई है, इनको आवाज़ की है, तो हमेशा इन्होंने अपना रोल प्ले भी किया है। और जनाब मेरे साथ भी इन्होंने बहुत, जब भी प्रोग्राम के हवाले से बात हुई है तो हमेशा पहल करते हैं। काउंसलर आरफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। ज़ाहिर है मसरूफियत के दिन है। ये बताएं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू जो हमारा है वो है डेड बॉडीज़ का, क्योंकि पीआईए की परवाज़ें बंद हो चुकी हैं मैनचेस्टर से, और डनकास्टर एयरपोर्ट वाले जो है वो डेड बॉडीज़ ले नहीं रहे। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहले मैं आसिफ कुरैशी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको अपने तरफ से सलाम पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी व्यूअर हैं वो खैरियत से होंगे। ये एक बड़ा बड़ा अहम मसला है जी कि हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली यॉर्कशायर एंड हम्बर में, यॉर्कशायर में पूरा ये यॉर्कशायर का खाता आता है, हम्बर भी इसमें आ जाता है। बल्कि जब से लंकाशायर भी आता है, क्योंकि लंकेशायर भी, उनका हाँ, भी जब यही मसला है। बिल्कुल ये सब सब उनका मसला है जी कि जब से पीआईए की परवाजें मैनचेस्टर से, ये एग्जैक्टली मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने परमानेंट के लिए बंद कर दी या टेम्परेरी बेस के लिए बंद की हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी फ्लाइटें पीआईए की वो डिवर्ट हो गई हैं डनकास्टर एयरपोर्ट पर। और जब जी से इन्होंने डनकास्टर एयरपोर्ट पर पीआईए की फ्लाइटें डिवर्ट हुई हैं, डनकास्टर एयरपोर्ट वाले डेड बॉडी जो है वो नहीं ले रहे। हमारे जी लिए ये बहुत बड़ा एक मसला है। और ये हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा एक नुकसान भी है और मसला भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है। और दूसरी जो बात है जी कि भाई बर्मिंघम बर्मिंघम हमें इसके बाद हमें बर्मिंघम नज़दीक पड़ता है। ज़ाहिर है कई दफ़ा जनाजा इतना टाइट हो जाता है कि बर्मिंघम वो बॉडी नहीं जा सकती उस सेम दिन को, वो बर्मिंघम तो उनको काफ़ी दूर पड़ता है ना, दूर बर्मिंघम पड़ता तो है, क्योंकि 2-2.5 घंटे जो का सफ़र बाडी के है। वारिस होते हैं, जो फैमिली के मेंबर होते हैं, उनको दो दो दिन इंतजार करना पड़ता है बर्मिंघम, अगर जनाजा टाइम पर ना हो तो। एक तो चीज़ जी ये है कि बर्मिंघम की, और दूसरी जो चीज़ है बर्मिंघम की वो ये है कि वो सैटरडे संडे, स्पेशली संडे उनकी पीआईई की फ्लाइट जा रही है, पर उस फ्लाइट पर उनको 48 आवर बॉडी जो है ना वो एयरपोर्ट के, बर्मिंघम एयरपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। और ये दूसरी मुश्किलात है। मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी हम इलेक्टेड मेंबर हैं, डजेंट मैटर वो यूके के किसी भी कंट्री से तलक रखते हैं, क्योंकि ये एक हमारी कम्युनिटी का एक यूनाइटेड मसला है। ठीक है। इस पर जी। हमें अपने एमपीओ को लॉबी करना चाहिए। एमपीओ को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ये एमपीयू फोर्स। के अलावा जो है वो जो पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन है, ये तो वही मसला भी हल करवा सकते हैं, क्योंकि अगर वो रब्ता करें डनकास्टर एयरपोर्ट वालों से, या हमारा जो वज़ीर मवासलात हैं, जो जी हाँ। मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इस वक्त बड़े मुतर्रक भी हैं, हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि वो जो यॉर्कशायर और नॉर्थ में बिलखसूस लंकाशायर, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, लीड्स, शेफील्ड, न्यू कैसल तक जो आबादी जो है वो मुतासर हो रही है, उन मुतासर हो उन रही है, उन बिल्कुल। लोगों की डेड बॉडीज़ अगर कोई फौत हो जाता है तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर मवासलात से ये गुजारिश है कि वो हमारा ये अहम इशू है, इस पर हमारी मदद करें, और लोगों के लिए जो जो सबसे मुश्किलात हैं उनको हल करवाएं, क्योंकि डनकास्टर एयरपोर्ट वाले जो है वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहे और लोगों को शदीद मुश्किलात हैं। हाँ जी, आप भी उनसे अपील करें। बिल्कुल जी। ये मैं इस स्टेप बाय स्टेप आ रहा था। उसके बाद हमारी जितनी भी मसाजिद हैं, स्पेशली जिस एरिया में हम हैं, यॉर्कशायर में, हम्बर में, जिस तरह आपने टाउनों के नाम लिए हैं, मसाजिद वाले ये भी अपनी तरफ से भी रोल अदा करें। और जाहिर है कि हर एक मसाजिद किसी न किसी, डजेंट मैटर वो
एम पी जो है वो किसी भी पार्टी से उनका कुछ ना कुछ उनके साथ रबता होता है। प्लीज़ मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने कहा जी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, जो इसके इनके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मेंबर हैं, उनको ये तवज्जो देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा इलाका है, जी बहुत जी बड़ा जी बिल्कुल। मुसलमानों का, स्पेशली पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो लोग यहाँ इन शहरों में वाबस्ता हैं, ये एक बहुत बड़ी आबादी है, ठीक है। जी तो मेरी उनसे भी ये गुजारिश है, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से भी इजाज़त है, क्योंकि वो भी जिस तरह हमारा तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उनसे भी ये गुजारिश है जी कि वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम करें, और पी ए वालों को भी कहें, एम पी, क्योंकि ये एयरपोर्ट वालों को डायरेक्ट लिख सकते हैं जी कि भाई प्लीज़ ये मसला हल करें कि आप बॉडी क्यों नहीं ले रहे। तो ये एक हमने एक यूनाइटेड होकर, एक आवाज़ बनकर एक पैगाम देना है गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को भी, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको भी, और एयरपोर्ट वालों को भी ये मैसेज देना है जी कि ये हमारे लिए आप प्लीज़ ये मेहरबानी करें कि ये, क्योंकि लीड में एक ये वाक़या हुआ, मैं सुनने वालों को ये अर्ज़ कर दूं कि उन्होंने 48 आवर लास्ट वीक को इंतज़ार किया है, ठीक है, अच्छा, कोई फैमिली ऐसा की भी। वाकया पेश आया है उसकी थोड़ी सी तफसील, चलो नाम जो रहने दें उनका, लास्ट लेकिन उनकी। जो लास्ट फ्राइडे यहाँ पर है, इस फ्राइडे को नहीं, इस पिछले फ्राइडे को जो लीड्स बिलाल मस्जिद में जनाजा हुआ था, हमारे बड़े प्यारे मोहतरम भाई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हाजी खालिद साहब फौत हुए थे लीड 6 से, उनका फ्राइडे को आमीन। जनाजा हुआ था, और उनकी बॉडी जो है वो संडे को गई है यहाँ से। तो मंडे जी, वहाँ जाकर वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में पहुँचे जाकर, कहाँ से बांटी गई है उनकी, बर्मिंघम से? बर्मिंघम से गई है, क्योंकि वो जनाजा हुआ था ओहो। फ्राइडे जी जुमे जी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्राइडे को उनकी नमाज जनाजा थी। नमाज जनाजा हम सब लोगों ने लीग में अदा किया, और बेशुमार साथी बाहर से भी आए हुए थे, बड़े अच्छे इंसान थे वो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो उनकी जो बॉडी है यहाँ से वो संडे गई है, जनाजा उनको फ्राइडे बहुत हो गया था। बहुत उनकी प्रॉब्लम लेट सिर्फ हुआ। यही अपनी वही है कि डॉन कॉस्टर वाले ले नहीं रहे थे, बर्मिंघम वालों ने बॉडी लिया, उनको 48 आवर पहले बॉडी चाहिए वीकेंड को, ड्यूरिंग द वीक उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे टू फ्राइडे, पर अगर संडे बॉडी लेकर जानी है तो 48 आवर उनको पहले चाहिए। तो ये जी हमारे लिए बहुत एक अच्छा। बहुत बड़ा। हम एक बार फिर चेयरमैन पीआईए और जो वज़ीर मवासलात हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जो भी मुतलका इस से वाबस्ता हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि वो जो पीआईए के ज़रिए लोगों की डेड बॉडीज़ अपने मुल्क ले जाने का मसला है उसको हल करवाएं। कौंसल साहब, हम इस बात से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जी जी, एक दो और इशू भी है, उस पर भी बात करनी है। आपका बिल्कुल मैसेज कंटिन्यू। पहुंच गया है, आपका मैसेज बड़े अच्छे तरीके से आला कौम तक इंशाल्लाह पहुंच भी जाएगा और आवाम तक भी इंशाल्लाह। पहुंचेगा, और वो आपकी बातों पर इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो अमल भी करेंगे। दूसरा जो अहम इशू था, जो लीड सिटी काउंसिल में आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से लीज के टैक्सी ड्राइवर एक बहुत ज़्यादा एहतजाज भी कर रहे थे, और उसमें आप भी शामिल रहे, उनके शाना बिशाना खड़े भी रहे। वो ये था कि एक तो सूटेबिलिटी पॉलिसी थी, और दूसरा जो लाइसेंस पर जो उसके लाइसेंस जो है, अगर किसी को कोई पॉइंट्स लग जाते हैं तो उसका एक इशू था। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में गुज़िश्ता हफ्ते को जो है वो काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, क्या आप उस फैसले से मुतमिन हैं? क्या जो लीज की ऑर्गेनाइजेशन है टैक्सी के हवाले से, वो जो काउंसिल ने फ़ैसला किया उससे वो मुतमिन है? पहले तो ये जी, बताएं कि वो फ़ैसला हुआ क्या है। सबसे पहले मैं ये फैसला बताऊं जी कि ये प्रपोजल था 7 पॉइंट पर, कि अगर कोई भी जो टैक्सी ड्राइवर है, चाहे वो प्राइवेट हायर का है या हैकनिंग कैरेज का, जिसका लीड सिटी काउंसिल से बैज है, जी उसका उस पर यह था जी कि उसका हम बैज ले लेंगे। जी वो चीज़ टाइम भी वो स्टॉप हुई थी, दोबारा उस पर कंसल्टेशन हुई, कंसल्टेशन के बाद जो लास्ट ट्यूसडे को 9 था गालबन अगस्त, लास्ट ट्यूसडे जी को ये ऑफिशियल एक मीटिंग थी लाइसेंसिंग कमेटी की, और उसमें ये चीज़ अग्री हो गई है जी कि भाई 7 से वो 9 चले गए, जी और 9 से ये हुआ जी कि 9 से वो आगे जो हमारे व्हीकल लाइसेंसिंग ऑफिसर डिसीजन बनाते थे किसी भी टैक्सी का बैज लेना या ना लेना, कोई भी करते थे,
وہ اب سے ان سے ڈیسیجن لے لیا گیا ہے. وہ ڈیسیجن آفیسر نہیں بنائیں گے, ان کی ایک سب کمیٹی بنے گی جس پر وہ لائسنسنگ کے جتنے بھی کراس دا پارٹی ہیں ان میں سے کوئی بھی کاؤنسلر ہوں گے وہ اس ڈرائیور کا کیس سنیں گے, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اب آفیسر فیصلہ نہیں کریں گے. ایک چیز تو یہ آ گئی ہے, وہ کمیٹی ظاہر ہے اس کمیٹی میں جتنے بھی لائسنسنگ الیکٹڈ ممبر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈزنٹ میٹر وہ لیبر سے ہیں, ٹوری سے ہیں, یا لبڈم سے ہیں, یا کسی اور پارٹی سے ہیں, ان میں سے کوئی بھی سب کمیٹی پر ہوگا وہ جا کر ڈرائیوروں کی شکایت بھی سنیں گے, ڈرائیوروں کا جو موقف ہے وہ بھی ڈرائیور جا کر ان کو پیش کرے گا. اس کے بعد وہ ڈیسیجن بنائیں گے. وہیکل لائسنس والے اس ڈیسیجن کو نہیں بنائیں گے. جہاں کا تعلق ہے جی کہ اس پر میں یہ ٹریڈ کا جہاں آپ نے سوال کیا, میں اس چیز پر بالکل خوش نہیں ہوں. خوش اس لیے میں اچھا، نہیں آپ ہوں خوش کیونکہ نہیں ہیں کہ یہ میں جو انہوں نے بالکل یہ فیصلہ کیا ہے میں 9 کا، جی اس پر آپ خوش نہیں ہیں؟ میں بالکل خوش نہیں ہوں جی. میں خوش اس لیے نہیں ہوں, میں جتنے بھی ٹیکسی حضرات ہیں اسپیشلی لیڈ سے ان کا لیڈ سٹی کاؤنسل سے بیچ ہے, پہلا میرا کوشچن یہ ہے جی کہ 7 اور 9 میں ڈفرنٹ کیا ہے. جی، 7 اور 9 9 میں ڈفرنٹ دو کیا ہے. دو اگر پوائنٹ کا میرے ڈفرینس ہے. نہیں, اگر میرے لائسنس پر آلریڈی آصف صاحب 6 پوائنٹ ہیں, یا کسی بھی ڈرائیور کے ٹیکسی ڈرائیور یا پرائیویٹ ہائر کا جو ڈرائیور ہے اس کے لائسنس پر 6 پوائنٹ ہیں, جی تو وہ سیدھا 9 پر چلا جائے گا. 7 تو بیسکلی ایک ڈمی تھی. ٹھیک. سادے لفظوں میں یہ کہوں گا جی کہ وہ ایک ڈمی تھی. ٹھیک ہے, اگر میرے لائسنس ہوں پر 3 لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہوں 4 یا 5 میرے پر ویری ویری ریئر آئیں گے. یہ جتنے بھی ڈرائیور ٹھیک. ہیں ویری ویری ریئر. 3 سے ہم سیدھے جائیں گے میجورٹی 90 to 95% ہم سیدھے چلے جائیں گے 6 پر, اور 6 سے ہم سیدھے ویسے اس چلے جائیں گے وقت 9 پر. اس وقت جو پوائنٹس کی صورتحال ہے، اگر اسپیڈنگ آدمی کر رہا ہے تو کتنے پوائنٹ دیتے ہیں وہ؟ 3. اسپیڈنگ میں سے اگر ایوریج ڈبل کو اسپیڈنگ نہ کر رہا ہوں, ایوریج اس کی جو پوائنٹ ہے وہ 3 ہے. 3 ہے. اچھا، ٹریفک لائٹ کی جو اسپیڈنگ کے ریڈ 3 ہو گئے، ٹریفک لائٹس کے کتنے ہیں؟ ٹریفک لائٹ کی ایوریج جو ہے وہ 3 ہے. موبائل فون کے اگر کتنے ہیں؟ موبائل فون وہ اس کے 6 پوائنٹ ہیں اس کے بھی. اس کے 6 اچھا, اس پوائنٹ کے ہیں. بعد آ جاتا ہے جی جو چوتھی چیز آتی ہے آصف صاحب, وہ ہے بول ٹائر. جی. ٹھیک ہے, بول ٹائر کے بھی 3 ہے. 3. 4 یا 5 پوائنٹ تو ویری ریئر ہیں. اگر کوئی سیریس کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا, یا کوئی جہاں 30 کی اسپیڈ لمٹ ہے کوئی 45 یا 50 کا رہا, ہو سکتا ہے کہ اس کو 4 یا 5 پوائنٹ ملیں. تو ٹھیک. میجورٹی 3, 6 اور 9. اس لیے میں یہ ہوں کہہ رہا ہوں جی کہ 7 اور 9 میں کوئی فرق نہیں ہے. ہوں میرے تو آپ اپنے کے خیال اندازے میں میں کتنے ہونے چاہیے تھے؟ میرے اندازے میں یہ 10 پلس. پہلی تو چیز ہے جی کہ یہ ایز اے پالیسی جس طرح ہے اس طرح آپشن تھا جو الیکٹڈ ممبر وہاں پر تھے. نہیں، ان کو کوثر صاحب ایک بات ذرا میں آپ کو یہاں پر ساری انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی یہ جی بتائیں کہ ایک کنسلٹیشن ہوئی تھی جی لیڈز جی میں، ڈرائیوروں کی ایک کنسلٹیشن ہوئی تھی کہ جی آپ کیا رائے دیتے ہیں کتنے پوائنٹس ہونے چاہیے. کیا وہ کنسلٹیشن آپ کے سامنے رکھی گئی ہے جب آپ میٹنگ میں گئے ہیں؟ جب کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ڈرائیوروں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کتنے پوائنٹ ہونے چاہیے؟ پہلے کی چیز ہے جی کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور بڑا کلیئر میرا موقف ہے کہ وہ جو جی رپورٹ تھی جس پر یہ ڈیسیجن بنایا گیا ہے, جی میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں لسنر کے لیے جو اسپیشلی ٹیکسی ڈرائیور حضرات ہیں جن کا لیڈ سے تعلق ہے, اور ظاہر ہے یہ ویسٹ یارکشائر کمبائنڈ اتھارٹی میں بھی یہ پالیسی چل رہی ہے کہ وہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ رپورٹ ٹرو رپورٹ نہیں تھی. وہ اور وہ رپورٹ کیا کیوں تھی؟ نہیں, وہ رپورٹ سچی رپورٹ نہیں تھی, وہ ٹرو رپورٹ نہیں تھی. ٹھیک. ٹھیک ہے, اور اس پر میں بڑے واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور جتنے بھی یہ لسنر ہیں اسپیشلی ٹیکسی حضرات ان کے لیے یہ اضافی انفارمیشن ہے یہ کہ میں اس رپورٹ کو کیوں سچی نہیں کہہ رہا کہ اس جی میں اس رپورٹ میں جب یہ کنسلٹیشن ہوئی تھی جو آپ نے سوال کیا ہے لاسٹ ایئر اکتوبر اینڈ نومبر میں, جی اور میں نے یہ بریفنگ لی تھی وہیکل لائسنس آفیسر سے کہ اس کنسلٹیشن کا آؤٹ کم مجھے بتائیں کہ جی اس میں کیا رسپانس آئی ہیں, کس پرسنٹیج سے آئی ہیں. تو اس میں سے یہ بڑا واضح ہے جی کہ اس میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 875 جی 875 رسپانس سے
ان کو انہوں نے انکمپلیٹ میں رکھا تھا، ٹھیک اور اس کا ریزن پوچھا گیا تھا جی کہ یہ کیوں انکمپلیٹ میں؟ وہ جو کنسلٹیشن کی ای میل تمام لیڈ سٹی کاؤنسل کے بیج ہولڈروں کو اس وقت آئی تھی، اس میں لاسٹ کوشچن جو تھا وہ آپشنل تھا، ٹھیک وہ میری اور آپ کی اور جتنے بھی ڈرائیور یا پبلک کے لیے بھی آپشنل تھا، وہ ان کی اپنی مرضی تھی، اس کو وہ فل بھی کر سکتے تھے اور وہ اس کو فل نہیں بھی کر سکتے تھے۔ وہ ٹھیک کوشچن ہے انہوں نے فل نہیں کیا، ہم نے اس لیے ان کو انکمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک یہ بیسکلی وہ اس چیز کو نہیں کر سکتے تھے جب ایک چیز ہی آپشنل ہے، ہوں اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چیز ہی آپشنل ہے۔ وہ جو 875 ہیں آصف صاحب، وہ جو لاسٹ ٹیوزڈے کو رپورٹ پیش کی گئی ہے، وہ 875 اس میں انکلوڈ نہیں ہے، ان ہوں کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، ہوں ٹھیک ہے۔ اگر وہ ایک چیز آپشنل تھی، رپورٹ میں نہیں ہے، تو وہ کس طرح رپورٹ سچی ہو سکتی ہے؟ ایک رپورٹ سچی نہیں ہے، اس پر کاؤنسل پالیسی کس طرح بنا سکتی ہے یا اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے؟ اچھا چلو، یہ اگر بات تھی تو اس وقت جب انہوں نے وہ یہ موشن پیش کیا سیوک ہال میں یا اجلاس کے دوران، تو کتنے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا کہ اس پرپوزل کو ہم نہیں مانتے؟ جہاں تک اس رپورٹ میں تعلق ہے، 875 کو علیحدہ رکھتے ہوئے جو رپورٹ میں شامل نہیں ہے، اس جی میں جو ٹریڈ کا رسپانس تھا وہ 98% اس پالیسی سے وہ اگری نہیں تھے۔ ٹھیک 98% یہ پیپر پر موجود ہے، 2% اس کی فیور میں تھے، 2 یا 3، میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک 97 یا 98 اس کے خلاف تھے، 2 یا 3% اس کی فیور میں تھے، تو وہ بیسیکلی 97 کر لیں جی، 97 اس کے خلاف تھے۔ جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے جی کہ 66% پبلک نے اس کو جی ریجیکٹ کیا جی کہ یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اور 33 نے کہا جی کہ یہ ہونی چاہیے۔ برحالانکہ مجھے بعد میں یہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے جی کہ آپ کے پاس انفارمیشن غلط ہے، آپ نے صحیح اس کو پڑھا نہیں ہے جی کہ 66 کہہ رہے ہیں جی کہ یس، اور 33 یا 34 کہہ رہے ہیں نو، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک بیسیکلی ٹریڈ نے کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے، ٹھیک 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 ہو گیا۔ کونسل صاحب، ٹریڈ نے ریجیکٹ کر دیا، ڈرائیوروں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے موشن پاس کر دیا۔ اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ اس پر جو ہے وہ دوبارہ آپ ریویو کروا سکتے ہیں، یا یہ کوئی ایسا کوئی اتھارٹی ہے اب جہاں پر جا کر یہ کہا جائے کہ جی جو کچھ یہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ ریویو کریں، یا اس پالیسی پر اعتراضات ہیں؟ میں اس سوال سے، آپ کے سوال پر آنے سے پہلے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جب کریں یہ کریں رپورٹ کریں۔ لاسٹ ویک پیش کی گئی ہے اور وہاں پر سوال ہوا ہے آفیسروں کو کہ آپ کے پاس کیا فگر ہیں کہ کتنے بیڈ ڈرائیور ہیں جو اوور سپیڈنگ ہیں یا ان کے لائسنس پر 6 9 یا اس سے زیادہ پوائنٹ ہیں، تو وہاں پر یہ بڑا کلیئر کہا گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہ یہ 2%، 2% 2 اس کا ڈرائیور جو ہیں وہ وہ بیڈ کنوکشن ڈرائیور ہوئے ہیں، ہیں۔ نہیں بیڈ ڈرائیور ہیں، یہ میں کہوں گا جی کہ وہ ان کے لائسنس صاف نہیں ہیں، ان کے پوائنٹ زیادہ ہیں، تو بیسیکلی 2% یہ کہہ لیں جی کہ ڈرائیور جو ہیں وہ پبلک کے لیے، چلو یہی میں کہہ دیتا ہوں جی کہ سیف نہیں ہے۔ سیف ٹو نہیں ہے، ٹھیک۔ پرسینٹ کی وجہ سے 98% جو ڈرائیور ہیں وہ گڈ ڈرائیور ہیں، ان کے بقول جو رپورٹ میں ہے وہ 98% لائسنس والوں نے، ڈرائیور جو ہیں وہ اس کا مطلب ہے جی کہ 2% کی جو سزا ہے وہ 98% ڈرائیوروں کو ملے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ ڈرائیوروں کو نہیں ملے گی، ان کی فیملیوں کو ملے گی، فیملی ٹو فیملی ملے گی۔ صحیح بات ہے، وہ صحیح صرف بات ہے ایک آپ کی۔ ڈرائیور نہیں ہے، اس کی فیملی وہاں انکلوڈ آ جاتی ہے، اور بے شمار اس کے جو، ظاہر ہے جب ایک ڈرائیور جو ہے جب اس کو پوائنٹ لگیں گے تو اس کا لائسنس جائے گا، تو اس کی ایک فیملی یہاں متاثر ہوگی، ایک پاکستان میں متاثر ہوگی، اس کا جو لیونگ ہے، جو مکان ہے، وہ گاڑی ہے، وہ سب کچھ چلا جائے گا۔ سب کچھ چلا جائے گا جی، بچے جو ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ سارا خاندان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ختم ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ 98% صرف ڈرائیور نہیں، ان کی فیملی، ان کی وائف، ان کے پیرنٹس، ان کے بچے، یہ سب جو ہے نا وہ اور پھر پورا اس کے بعد خاندان اس کیا میں شامل مسائل ہے۔ پیدا ہوں گے؟ پھر ڈومیسٹک وائلنس ہوگا، گھر میں لڑائی ہوگی۔ بالکل ظاہر ہے جب وہ پیسے نہیں لائے گا
تو پھر گھر میں لڑائی ہوگی، جب لڑائی ہوگی تو پھر دونوں میاں بیوی میں علیحدگی ہوگی، اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ پھر بچوں کا ہوگا، پھر بچوں کا بچوں کا نقصان ہوگا جی. مستقبل جو اور ہے اب میں وہ خراب ہوگا. جی اب میں آ رہا ہوں جو آپ نے کوشچن کیا جی کہ اس کا آگے لا عمل کیا ہو سکتا ہے یا اس کا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. میں نے کیونکہ اس کے بعد یہ رپورٹ جائے گی جی کہ اپروول کے لیے، اور جی اب ہم اس وہ طرف جائے گی آتے ہیں. نیکسٹ منتھ ایگزیکٹو کمیٹی میں. تو ٹھیک اس ہے. کو اپروول، اس کی اپروو جو ہے وہ ایگزیکٹو کونسل کرے گی، لیڈ سٹی کونسل کی. لیڈ سٹی کاؤنسل کے جتنے بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں وہ اس کو اپروو کریں وہ گے. کتنے ہیں جو اور ایگزیکٹو ممبر ہیں؟ لیکن میرے اندازے میں وہ 9 یا 10 ایگزیکٹو ممبر ہیں یا 8 ہیں، ایگزیکٹلی مجھے فگر معلوم ٹھیک نہیں ہے. برحال ٹھیک، کہ چلو وہ میں 8 ہیں ایک یا چیز 10 ہیں. ہاں میں ایک چیز جو ہمارے لسنر ہیں، جو ہمارے ٹریڈ کے آدمی ہیں یا کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ نا اس میں کمیونٹی کا بھی بہت بڑا انٹرسٹ ہے آصف صاحب. صرف یہ جی ٹیکسی ڈرائیوروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کمیونٹی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو بھی ریکمنڈیشن لائسنسنگ جی کمیٹی سے ایگزیکٹو کو جاتی ہیں وہاں پر وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں کہ وہاں اپروول ہوتی ہے. ہوں، میں یہ نیکسٹ اسٹیپ جو آپ کا ریجنل کوشچن تھا اس کی طرف یہ آ رہا ہوں جی کہ میں نے آلریڈی لیڈر آف دا کاؤنسل اور لیڈر آف دا لیبر گروپ کو میں نے اپنی ای میل لاسٹ وینسڈے کو کی ہے کہ یہ رپورٹ ٹرو رپورٹ نہیں ہے، سچی رپورٹ نہیں ہے، کیونکہ جی 875 اس میں مسنگ ہے. یہ جی بیسکلی جن آدمیوں نے اپنا ریلیجس کلیئر نہیں کیا تھا یا کوئی اور چیزیں جو اس کوشچن میں تھی، اس آپشنل کوشچن میں، یہ ان کا جی رائٹ تھا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لہٰذا اس پر فلی انویسٹیگیشن کروائی جائے. فلی انویسٹیگیشن کے بعد یہ دوبارہ لائسنسنگ کمیٹی میں لے کر جایا جائے. کیونکہ 875 ایک اور چیز میں آپ کو آپ کے تفصل سے آصف صاحب یہ کلیئر کر دوں کہ 875 وہ خود بھی ٹریڈ کے ڈرائیور بھی ہو سکتے ہیں اور لوکل ریزیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. لوکل ریزیڈنٹ ٹھیک کا جو فگر ہے وہ اوپر بھی جا سکتا ہے جی کہ ہم اس پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹریڈ کا بھی فگر اوپر جا سکتا ہے، 97 سے پلس جا سکتا ہے کہ ہم اس پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور سب سے ٹھیک جو بڑا ایم ہے کہ ان کو انکمپلیٹ کرنا میرے اپنے نزدیک، میرے اپنے پرنسپل کے لحاظ سے وہ کمپلیٹلی رانگ ہیں. یہ غلط ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو نہیں کرنا چاہیے بھی تھا. ٹھیک ہے. تو اب میں نے جی یہ لیڈر کو لیٹر ای میل کر دیا جی کہ یہ آپ کے پاس آئے گا ایگزیکٹو ممبروں کے پاس. برائے مہربانی اس کو واپس بھیجیں، اس پر فلی انویسٹیگیشن کروائیں. فلی انویسٹیگیشن کے بعد دوبارہ اس کی رپورٹ تیار ہونی چاہیے، پھر دوبارہ لائسنسنگ کمیٹی میں جانی چاہیے، پھر جا کر اس کو ڈیسیجن اس پر بنانا چاہیے جی کہ یہ پالیسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز تو یہ ہم کر سکتے ہیں جی کہ بھائی لیڈر کو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری جو چیز میں نے کی ہے جی کہ وہ یہ ہے جی کہ ہمارا جو ایسٹ لیڈز کا ایم پی ہے رچرڈ، میں نے اس جی کو اس کے ساتھ لاسٹ ویک کو میں نے رابطہ کیا، اور میں نے اس فرائیڈے، یہ کمنگ فرائیڈے آ رہا ہے، اس فرائیڈے کو میری اور کچھ جو ہمارے کتنے ہیں کہ ٹیکسی حضرات ہیں جو خاص خاص میرے لیے ہر ایک آدمی خاص ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے ڈرائیوروں کے لیے بھی اور ان کی فیملیوں کے لیے بھی، کیونکہ کچھ ہمارے جو ڈرائیور ہیں وہ بڑے تو ممبر جذباتی آف ہیں جی. پارلیمنٹ سے آپ کی بات ہوئی ہے جو؟ بالکل ہوئی ہے جی کہ میری فرائیڈے آلریڈی ان کے ساتھ میٹنگ ہے، اور میں کچھ ڈرائیوروں کو وہاں پر ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور ان کو یہ بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو 875 کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں بلکہ ہوگا یہ تو آپ کر رہے ہیں کہ لیڈ سمیت جتنے بھی ڈرائیور جہاں بھی ہیں، مطلب بریڈ فورڈ میں ہے، ویک فیلڈ میں ہے، ڈیوزبری میں ہے، وہ بھی اپنے ممبران پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پریشرائز کریں تاکہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکل سکے اور ان میں اضافہ ہو سکتے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل جی. یہ میں اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ دیکھو ہمارے لیبر کے 5 ایم پی ہیں لیڈز میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 3 ٹوری کے ایم پی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا جی کہ بھائی جتنے بھی ہمارے ایم پی ہیں، ڈزنٹ میٹر ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. میں نے یہ ہمیشہ آصف صاحب آپ کو پتہ، یہ میں نے چیز بڑی واضح طور پر کلیئر کیا. آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ کو وہ آدمی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی آپ کا کاؤنسلر ہے، ڈزنٹ میٹر آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، آپ کو وہ لیڈ سٹی کاؤنسل میں ریپرزینٹ کر رہا ہے.
آپ جی اپنے کاؤنسلروں کے پاس جائیں جی کہ وہ دیکھیں، ان کو کہیں جی کہ 875 انکمپلیٹ آپشنل کوشچن، ایم پی او کو کہیں جی کہ وہ ایم پی او کے پاس جا سکتے ہیں، ایم پی او کو کہیں جی کہ وہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ سر عام نا انصافی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، زیادتی ہو رہی ہے بالکل. آگے جا کر یہ پتہ چلے گا جی کہ بھئی ایگزیکٹو بورڈ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا دوبارہ وہ اس کو لائسنسنگ کمیٹی میں ریفر کرتے ہیں کہ اس کی فلی انویسٹیگیشن کروائی جائے. جہاں تک ہماری یہ کوشش ہماری جاری رہنی چاہیے ایگزیکٹو میں یہ رپورٹ ایگزیکٹو میں جانے تک ٹھیک. لاکل کاؤنسلروں کی اور ایم پی او کی ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو لابی کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے جی کہ 875 کا یہ جو حل ہے یہ ہمیں نکالنا چاہیے، اور اس کے بعد جا کر یہ پھر دوبارہ رپورٹ تیار ہونی چاہیے، پھر جا کر یہ لائسنسنگ کمیٹی میں جانی چاہیے. ہمارے پاس بہت یہ اچھی بات چانس ہے. بھی ہے، ہمارے پاس یہ جی بھی چانس ہے، اگر ہم چاہیں، اگر ہم اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی کہ بھئی یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا نا جی کہ پہلا ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے آصف صاحب کہ 875 وائی ناٹ بین انکلوڈیڈ. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل آپ کا میسج عوام تک پہنچ چکا ہے، اور عوام اس پر جو لیڈز کے بالخصوص جو ڈرائیور ہیں ان کے ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کی ان باتوں کو سیریس لیں گے، کیونکہ اب یہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے یہ سارا جو ایک پوائنٹس کا معاملہ ہے. اس لیے میرے خیال میں آپ سب لوگ اس کو سیریس لیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اس کے علاوہ آپ کوئی اہم بات اگر ہو تو وہ کرنا چاہیں، کیونکہ نہیں، میں صرف ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ اسپیشلی اس کوز پر جی بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا ہے، اور اسپیشلی ٹیکسی ڈرائیوروں کو یہ انفارمیشن بھی دی ہے، اور ہمارے جتنے بھی لوکل ریزیڈنٹ ہیں لیڈز میں یا لیڈز کے باہر بے شمار آپ کے ہزاروں کے حساب سے یا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے آپ کے فالوور ہوں. تو یہ میسج اسپیشلی جو ہمارا پہلا میسج گیا ہے جی کہ ڈیڈ باڈی کا جو مسئلہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے جی ظاہر ہے اگر ایک سٹی کر رہی ہے دوسری سٹیوں میں بھی یہ مسئلہ جائے گا. کم از کم ان جو وہاں کی جو ٹریڈ ہے، وہاں کی جو کمیونٹی ہے، ان کو بھی ان چیزوں سے انفارمیشن حاصل ہوگی، انفارمیشن ملے گی ان کو کہ یہ دوسرے شہروں میں کیا ہو رہا ہے. اور اسپیشلی لیڈ کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اس موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور اس کا آپ کو کریڈٹ بھی جاتا ہے. اور یہ چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے. تو یہ بیسٹ چینل یہی ہوتی ہیں جی کہ 10 15 یا 20 منٹ کا یہ ایک انٹرویو ہو اور اس کو ہزاروں کے حساب سے سن سکتے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کمیونٹی کی اور خدمت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ون آف ان میں سے ایک چیز ہے کہ اس چیز کا آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، آپ کے چینل اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ذاتی اس کو انٹرسٹ لیا، اس لیے آپ نے اتنی آفٹ کی ہمارا ہے. چینل کمیونٹی کے کوئی بھی مسائل ہوں جناب، آپ سمیت جتنے بھی جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے ہم ہر وقت 24/7 حاضر ہیں. بہت شکریہ کونسلر عارف صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. انشاءاللہ میں آپ سے وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی اہم ایشو ہوا، کوئی بھی آپ کوئی مسائل سامنے آئے تو آپ کو جو ہے وہ کال کروں گا. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.